अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। किताब हिकमत यूट्यूब पर मैं कुरान मजीद का तर्जमा और दीनी मसाइल, तिबी मसाइल, रूहानी मसाइल और इसी तरह रिश्तों के प्रोग्राम भी लाता हूँ। लोगों के फ़ायदों के लिए बेशुमार यहाँ पर मैं प्रोग्राम करता हूँ। और आज आपके सामने एक अहम मसला है, वो जिसे कहा जाता है हलाला। कोई बंदा अपनी बेगम को जब 3 तलाक़ें दे देता है, 3 तलाक़ों के बाद दोबारा उससे निकाह नहीं होता, तो कुरान मजीद में है हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। ठीक है ना। तो बात यह है कि यहाँ तक कि वो अपने खामद के अलावा किसी और से निकाह करे, वो उसको तलाक दे दे, तब पहला खामद जो है उसके लिए वो औरत हलाल हो जाती है। इसको हलाला कहते हैं। तो हलाले की शरई हैसियत और जो शरीयत में जिसको हलाल करार दिया है, जायज करार दिया है, वो क्या है। और जो लोगों ने हीला साजी करके हलाले के नाम पर बगैरती, बदकारी, जना और गलत रास्ता इख्तियार किया है, मैं इसकी वजाहत चाहता हूं। सबसे पहले जब कोई बंदा मियाँ बीवी आपस में निकाह होता है, आपस में राजी खुशी रहते हैं, लेकिन नाचाकी और नाखुशी और लड़ाई झगड़े किसी वजह से उनके दरमियान तनाज़ा झगड़ा होता है, तो फिर तलाक होती है। अक्सर कहते हैं लो जी मैंने तो गुस्से की हालत में तलाक दी, जब आदमी खुश होता है तो फिर तो तलाक नहीं देता। तलाक तभी देता है जब किसी बात पर गुस्सा आता है। तलाक होती ही गुस्से में है, खुशी से कौन तलाक देता है। तो मेरे भाइयों, जब कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो तलाक दे दी मर्द ने अपनी बीवी को। सबसे पहले जब उसने तलाक दी है तो उसमें 3 महीने जो है ना इद्दत होती है तलाक की। इद्दत के अंदर अंदर वो आपस में सुलह कर सकते हैं, किसी को भी ना पता चले, आपस में वो रजामंद हो जाएं कि हमसे खता हुई है, गलती हुई है। मर्द को भी परेशानी हो जाए और औरत को भी ये नदामत हो कि मेरे इस कभी अमल की वजह से मेरा खामन मुझसे नाराज हुआ है, यहाँ तक उसने मुझे तलाक दे दी है। अस्तगफिरुल्लाह। हलाल चीजों में से नापसंद चीज अल्लाह को जो है वो तलाक है। तो वो औरत कहती है मुझसे खता हो गई है, मैंने आपकी गलती की है, आपको इतना गुस्सा आया कि आपने मुझसे तलाक दिया, मैं परेशान हूँ। और खामन जब देखे कि उसकी औरत ने आजिज़ाना रास्ता इख्तियार किया है, तो वो भी कहे कि मैंने गुस्से में आकर तलाक दे दी है, मुझे भी नहीं देनी चाहिए। तो लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के ये तो होते रहते हैं सारी जिंदगी, बात कभी उसकी तरफ से कभी उसकी तरफ से, सब्र के साथ काम लेना चाहिए। अब वो कहता है मर्द के मैंने रुजू कर लिया है अपनी तलाक से। जब इतने अल्फाज औरत को पहुंच जाएं तो उसकी तलाक जो है ना वो खत्म हो गई और उसकी वो बीवी बन गई। अब ये उसको पहली तलाक है। दोबारा वो आपस में राजी रहते हैं, दोबारा कुछ वक्त चाहे वो चंद दिन या चंद महीने या चंद साल गुजरने के बाद दोबारा जितना भी तलाक के बाद सुलह हो गई, सुलह के बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा अगर किसी बात अगर गुस्सा आया या जो भी मसला हुआ उनके दरमियान, फिर उसने किसी वजह से दूसरी तलाक दे दी। अब दूसरी तलाक के बाद भी शरीयत ने उसको हक दिया है कि अगर दोनों वो सुलह कर लें इद्दत के अंदर अंदर, तो वो सुलह कर लें तो फिर उनका रुजू हो जाएगा, लेकिन ये इसकी दूसरी तलाक शुमार हो जाएगी। अब दूसरी तलाक के बाद दोबारा अगर कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा नाराजगी हो गई, अब उसने यानी फिर तीसरी तलाक दे दी। अब तीसरी तलाक के बाद औरत ने इद्दत गुजारनी है और वो आगे शादी कर सकती है। वैसे तो पहली तलाक के बाद अगर इद्दत तलाक के बाद इद्दत पूरी हो जाए, एक तलाक के बाद औरत आगे शादी कर सकती है। जब इद्दत खत्म हो गई है तो पहली तलाक के बाद मर्द उससे दोबारा अगर शादी करना चाहे तो नए हक महर के साथ उससे शादी हो सकती है, निकाह दोबारा हो सकता है। दूसरी तलाक के बाद भी अगर इद्दत गुजर जाए तो निकाह उसके साथ हो सकता है, शरीयत ने रुख्सत दी है। अगर तीसरी तलाक, पहली दो है रजी तलाक यानी उनके बाद रुजू और इद्दत के बाद निकाह हो सकता है। तीसरी तलाक जो है ना ये कती तलाक है। जब तीसरी तलाक हो जाए, तलाक के बाद ना दोबारा निकाह हो सकता है ना रुजू हो सकता है। अब तीसरी तलाक देने के बाद कुरान कहता है हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अब वो बंदा उस तीसरी तलाक के बाद औरत से ना निकाह कर सकता है ना रुजू कर सकता है, ये कती तलाक है।
اب قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں وہ جو اس کی بیگم ہے نا 3 طلاقوں کے بعد وہ آگے اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے وہ اپنے والدین اپنے سرپرست جب اس کی طرف سے طلاق ہو گئی تو اپنے والدین کے پاس چلی جائے گی. اب وہ اپنے والدین بہن بھائیوں کی رضامندی سے یا اپنی مرضی سے وہ نکاح کرتی ہے اور نکاح اس نیت سے کرتی ہے کہ اس خامد سے میری طلاق ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا خامد دے جس کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے اور ہمیشہ ہم میاں بیوی کی شکل میں ہمیشہ رہیں. یہ نیت سے وہ اس سے نکاح کرے. نکاح کرنے کے بعد وہ کچھ وقت گزارتے ہیں تو پہلے کوئی پروگرام پلان تیار نہیں کیا اس عورت نے کوئی پلان تیار نہیں کیا کہ اس سے میں نے نکاح کرنا ہے اور پھر اس سے میں نے طلاق لینی. یہ ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں ہے کہ مجھے اچھا شوہر مل جائے جس کے ساتھ باقی میں ساری زندگی گزاروں. اب وہ ہے کہ آپس میں گزارتے ہیں کسی وجہ سے ان کی نہیں بنتی ان کا آپس میں تنازع جھگڑا ہوتا ہے تو وہ عورت بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے. اب اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے اس عورت نے اپنی مرضی سے اس سے طلاق تو نہیں لی. ٹھیک ہے نا. اب یہ بعض فقہا کہ وہ جناب جب دوسرا نکاح ہو گیا تو اس کے ساتھ خود یعنی زبانی شروع کر دے تاکہ یہ بھی مجھے اب طلاق دے دے تاکہ پہلے خامد کے بچے وہ بھی میرے بچے ہیں اور وہ میرا خامد ہے. 3 طلاقوں کے بعد اب یہ ذہن بناتی میں اس کے ساتھ ہی کر لوں. اب دوسرا جس سے نکاح کیا جان بوجھ کر اس کو اتنا پریشان کر دیتی تاکہ وہ طلاق دے اور میں پہلے کے لیے حلال ہوں. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ ذوالجلال نیتوں کو جانتا ہے. آپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے طلاق آپ نے کہ خاوند نے دی ہے آپ کی غلطی کی وجہ سے دی ہے یا آپ کا خاوند غلط ہے یہ الگ بات ہے. اس کی سزا جس نے آپ کو تحفظ دیا ہے نکاح دیا ہے جس نے آپ کو عزت دی ہے اب اس سے آپ بدلہ لیں کہ اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں تاکہ وہ طلاق دے اور پہلے کے لیے آپ جائز ہو جائیں. ایسا کرنا ایسی نیت سے جو عورت کرتی ہے اللہ سے ڈرے. جب اللہ ذوالجلال کے پاس جائے گی وہاں کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ کی آنکھ بڑی ہی سخت ہے. غور کریں دنیا کی آگ میں ہم ہاتھ نہیں کر سکتے تو جب اللہ کی آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا پھر اللہ کو جواب دیں گے. حتی تنکح زوجا غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے اپنی مرضی سے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے. اب اس سے طلاق کے بعد عدت اس کی 3 مہینے ختم ہو جاتی ہے. اب اگر پہلے بندے کو پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی اس کا نکاح ہوا لیکن ادھر سے طلاق ہو گئی ہے اب وہ دوبارہ اس کو پیغام بھیجتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بھی طلاق دے دی تھی 3 طلاقیں آپ نے بھی آگے شادی کر لی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دوبارہ صلح کر لیں اور نکاح کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اب وہ دونوں رضامند ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں. یہ صحیح اور جائز طریقہ ہے. اب غلط طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو غلط طریقہ اب جو اکثر یعنی فقہا جو ہے نا حلالہ کا رٹ لگانے کے بعد حلالہ کرواؤ. کوئی بندہ چاہتا ہے مولوی صاحب وہ نا میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اپنی بیگم کو تو اب کیا کروں. وہ کہتے ہیں اب حلالہ کرو. حلالہ کیا کرنا ہے. اب جو مولوی صاحب ہے جس سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا یہ معذرت کے ساتھ میرے جو علماء کرام ہیں میں کسی کی تنقیص گستاخی نہیں کرنا چاہتا. جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ فیس آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ نا ہم نے بات یہ ہے کہ اس طرح میری بیگم ہے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کا کیا حل ہے. تو آپ حلالہ کرائیں. تو مولوی صاحب حلالہ کس سے کرواؤں. تو وہ کہتا ہے کوئی نہیں نیکی کا کام ہے آپ کا گھر بن جائے گا تو میں ہی حلالہ کر دیتا ہوں. وہ مولوی صاحب جس سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میں ہی حلالہ کر دیتا ہوں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میری بیگم سے نکاح کر لیں اور 3 راتیں گزاریں یا جو بھی ان کا مقرر ہو اس کے بعد اس کو طلاق دے دینا تاکہ وہ پہلے کے لیے جائز ہو جائے. اب غور کریں دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے نا یعنی 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب کیا کریں. وہ کہتا ہے حلالہ کریں. ہاں حلالہ کس سے کرائیں. اچھا وہ ہے تو نیکی کا کام یعنی دیکھیں وہ اس کو نیکی کا کام کہتے ہیں تو وہ آپ کا گھر بس جائے گا تو میرے شاگرد ہیں میں کسی شاگرد کو کے ساتھ نکاح کروا دیتا ہوں تو 3 دن وہ رکھے گا اور پھر کیا ہو جائے گا وہ طلاق دے دے گا آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. یہ حلالہ کا یہ بھی غلط طریقہ ہے. دوسری شکل اب حلالے کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جو حلالہ کرتے ہیں وہ ایک بندہ
جس کو آپ دوسرے الفاظوں میں کرائے کا سانڈ کہہ لیں، وہ جناب ایک بندہ رکھا ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے اس سے نکاح کر کے طلاق دوا دیتے ہیں، یہ کرائے کا سانڈ رکھا ہوتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی طریقے سے بھی عورت کا اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ فلاں بندہ اس سے نکاح کرے، 3 دن کے بعد جو ہے نا یا اتنے دنوں کے بعد اس کو طلاق دے دے، نکاح سے پہلے یہ شرط لگا لی اور پہلے طلاق کی بات کر لی، اس کو رضامند کیا۔ ہاں تو میرے بھائی، ایک پرانا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ پنجاب کے علاقے سے ایک بندہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کسی کو ماں بادی اور کسی کو ماں مافک، تو وہ پنجاب سے نا والدین سے اس کی کوئی لڑائی جھگڑا گھروں میں بچوں کی ہو جاتی ہے، تو وہ لڑ کر جھگڑ کر کراچی چلا گیا۔ تو وہاں پر 2-4 دن تو وہ بےچارا رہا، جو اس کے پاس پیسے تھے گھر سے لایا تھا وہ ختم ہو گئے۔ تو پھر اس نے یہ سوچا کہ اب مجھے محنت مزدوری کرنا پڑے گی، تو وہ جناب جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا، جہاں پر ایک اڈا ہوتا ہے جہاں پر مزدور مزدوری تلاش کرنے کے لیے اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں مزدور لینے کے لیے، وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اب ساری زندگی مزدوری تو نہیں کی تھی، چہرہ جو ہے وہ روشن تھا، تو ماشاءاللہ تھا بھی نوجوان، تو وہاں پر کھڑا ہوا تھا، تو ایک بہت امیر آدمی جو کہ ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا، بہت بڑی ایک بنگلے کا مالک تھا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے خوشی خوشی میں نا پیار محبت میں آ کر اپنی فیکٹری بھی اپنی عورت کے نام لگا دی، اور جو بنگلہ گھر تھا وہ بھی اس کے نام لگا دیا۔ تو لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد غصہ آیا اور اس کو طلاق دے دی۔ غور فرمائیں ذرا اس واقعے پر، غصہ آیا اور اس کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد کرتے کرتے پھر جناب ایک طلاق، دوسری طلاق، 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا بھائی حلالہ کرائیں تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ تو اس نے اپنی عورت سے کہا کہ بھئی 3 طلاقیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، تو اب حلالہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا دیکھیں آپ میرے خامند ہیں، طلاق آپ نے دی ہے، سزا آپ کو ملنی چاہیے، میں اپنا حلالہ کیوں کرواؤں؟ طلاق آپ نے دی ہے، غلطی آپ کی ہے، تو اب حلالہ میں کرواؤں؟ اگر کوئی غلطی آپ کی، اس کی سزا آپ کو ملنی چاہیے، مجھے اس میں تو نہیں حلالہ کرواؤں۔ خیر اس نے بہت زیادہ اس کو مجبور کیا، کہنے لگا نہیں بات یہ ہے کہ بس حلالہ کروانا پڑے گا، تو جس طرح بھی اس کو مجبور کرنے لگ گیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی جس بندے سے بھی آپ حلالہ کروائیں گے نا میرا، تو میں اس سے پہلے بات کروں گی، بات کرنے کے بعد پھر جو ہے نا اس سے میرا نکاح کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب اس کا بندہ اس کو جہاں پر وہ مزدور کھڑے تھے نا، اور وہ پنجاب سے جو بھاگ کر نوجوان والدین سے لڑ کر وہ بھی اڈے پر کھڑا ہوا تھا، تو وہ اڈے پر اپنی گاڑی لے کر گیا، تو کہتا ہے یہاں سے کوئی مزدور ان میں سے کوئی آپ دیکھیں جو آپ کو اچھا لگے۔ تو وہ جناب عورت جو ہے نا ایک طرف سے دیکھنے لگ گئی، تو صاحب ذرا جو مزدور روزانہ دھوپ میں کام کرتے ہیں، گرمی کی شدت اختیار کرتے ہیں، ہاتھ ان کے جناب وہ پھٹے ہوتے ہیں، اور چہرہ ان کا جناب وہ محنت کرنے کی وجہ سے رنگ اڑا ہوتا ہے، 24 گھنٹے جو بیچارے کام کرتے ہیں، سارا دن مزدوری، پھر گھر کے کام، القاسب حبیب اللہ۔ تو اس نے دیکھتے دیکھتے وہ جو لڑکا ہے نا جو پنجاب سے بھاگ کر آیا تھا، وہ بھی کھڑا تھا، جب دیکھا نا کہ اس کا چہرہ بھی روشن ہے، یہ مزدور بھی نہیں لگتا، تو اس کو وہ اس کی عورت کہتی ہے اس سے پوچھیں۔ تو اس سے پوچھا بھی آپ مزدوری پر آئے ہو؟ کہنے لگا ہاں جی میں مزدوری پر آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو گھر لے جائیں گے، تو ہمارا یہ نہیں کام ہے، تو ہم آپ کو مزدوری جتنی ہے دے دیں گے۔ تو اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، اس کو تو لڑکے کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے مزدوری پر مجھے لے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان کو گھر لے کر چلے گئے، تو ان کو جناب کھانا وغیرہ کھلایا، ناشتہ کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کہنے لگا کہ یہ میری بیگم ہے، میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح کریں، نکاح کر لیں، اور 3 دن کے بعد جو ہے نا اس کو پھر آپ طلاق دے دینا۔ تو اس نے کہا یہ بات ہے۔ وہ بچہ تھا، یعنی پریشان تھا، اس کو تو سہارا چاہیے تھا، کہیں مجھے ٹھہرنے کی جگہ مل جائے، یا میرے پاس اب پیسے نہیں، مجھے کچھ خرچہ مل جائے۔ تو خیر اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیگم نے کہا تھا کہ جس سے میرا نکاح کرنا ہے پہلے میں اس سے بات کروں گی، تو پھر نکاح کروں گی۔ تو وہ اس کے بندے نے کہا ٹھیک ہے، اس کو الگ کمرے میں لے گئی اور اس کو بیٹھ کر اس سے بات، اس نے کہا دیکھیں اس بندے نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، اب مجھے کہتا ہے کسی سے نکاح کرو، اور وہ اس کو طلاق دے گا، تو پھر جناب صورتحال یہ ہے کہ پھر دوبارہ تو میں نے کہا یہ بغیرتی ہے، بے حیائی ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ضد
اور اصرار کر رہا ہے کہ آپ میرے اوپر حلال اب اس طریقے سے ہو سکتی ہیں کہ آپ جو ہے نا حلالہ کریں، یہ حلالہ بے غیرتی ہے، میں عورت ہو کر آخر میری بھی کوئی عزت ہے، میں یہ نہیں کرنا چاہتی، یہ زبردستی مجھے کروا رہا ہے۔ تو اب آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ مکان، یہ کوٹھی میرے نام پر ہے، میری ہے، فیکٹری ہے ہماری وہ بھی میری ہے، یہ دونوں کاروبار سارا میرے اوپر ہے۔ ہاں اگر آپ نے مجھ سے نکاح کرنا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ نکاح کے بعد جو ہے نا آپ نے مجھے طلاق نہیں دینی، جو مرضی ہو جائے۔ اگر یہ بندہ آپ کو مجبور کرے، ڈرائے دھمکائے، تو یہ مکان میرا ہے، میں اس کو نکال دوں گی، فیکٹری بھی میری ہے، کاروبار سے نکال دوں گی، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اگر آپ کی منتیں سماجتیں کرے تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ اپنی عورت سے پوچھ لو، نہیں عورت تو میں تو آپ کی بیگم ہو جائیں گی نا، آپ نے کہنا ٹھیک ہے میری بیگم سے پوچھ لو، اگر وہ کہہ دے تو پھر میں طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو میں طلاق اس شرط پہ دوں گا یہ مجھ سے مانگے، تو جب میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گی میں نے طلاق نہیں لی۔ خیر جو مجلس ہوئی تو اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتی میں ایسے ہی کروں گا۔ تو اس عورت نے کہا بندے سے بھی ٹھیک ہے آپ میرا نکاح کروا دیں، مولوی صاحب کو بلایا، جناب اس کا نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد رخصتی ہوگی ان کے گھر ہی میں، ایک کمرے میں وہ جناب میاں بیوی بن گئے، ایک دن گزارا اس کے ساتھ، دوسرا دن گزارا، تیسرا دن گزارا، چوتھے دن جناب آ گئے اس کے جناب جو پہلے شوہر تھے، صاحب کا جناب شوہر محترم شوہر گرامی آ گئے، کہنے لگا بھائی وہ میری بیگم کو طلاق دے، اس نے کہا بھائی بیگم تو وہ میری ہے، اب تیری تو نہیں رہی، جب میرا نکاح ہو گیا تو اب تو میری بیگم ہے، میں اپنی بیگم کو کیوں طلاق دوں؟ اس نے کہا بھائی میری بیگم، اس نے کہا بھائی اگر آپ کی بیگم ہے تو میں اس کو طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ اب میرا نکاح ہو گیا ہے، اب بیگم میری رہی۔ خیر اس نے پاؤں پکڑنے شروع کر دیے، رونا، اس نے کہا بھائی رونے کی بات کیا ہے، بیگم اب وہ میری ہے، آپ کی تو نہیں ہے، جب آپ کی ہوتی تو پھر وہ آپ کے پاس ہوتی، جب آپ نے طلاق دے دی ختم ہو گئی، اب میرا نکاح ہو گیا، اب میری بیگم ہے، میں نہیں طلاق دیتا، میں نے آپ سے پہلے وعدہ لیا تھا فلاں کہ آپ اس کو طلاق دے دینا 3 دن میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ زیادہ پریشان ہیں تو آپ میری بیگم ہے اس سے پوچھ لیں، وہ مجھے کہے طلاق دے دے میں دے دوں۔ ہاں اس کو بلایا کہ اس کو کہو مجھے طلاق دے، اس نے کہا میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ یہ حلالہ بغیرتی ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے مجھے مجبور کیا، آپ نے مجھے دوسرے مرد کو دینا، آپ کی غیرت کہاں گئی وہاں پر؟ تو اب میں نے اس سے نکاح کر لیا، یہ میرا خاوند ہے، یہ مکان میرے نام پر ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اور فیکٹری بھی نہیں جانی، فیکٹری بھی میرے نام پر ہے، مکان بھی میرا، کاروبار بھی میرا، اب نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ۔ اس عورت نے اس کو نکال دیا، وہ بندہ جناب اس کی قسمت ایسی کھلی، وہ پنجاب سے ناراض ہو کر گیا، چاہتے ہی وہ جناب فیکٹری کا مالک بن گیا۔ یہ حلالے کا جو بغیرتی کرتے ہیں ان کو دنیا میں یہ سزا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے حلالہ کرنے والے جب ذلیل ہوتے ہیں نا تو یہ ان کو سزا ملتی ہے، گھر بھی نہیں رہا اور کاروبار بھی نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں حلالہ کب ہوتا ہے؟ حلالہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ 3 طلاقیں دے دے، اور اس کے بعد اگر یہ نیت ہو کہ اس کا آگے جس سے نکاح ہونا ہے وہ 3 دن کے بعد یا کچھ پہلے اس سے شرط لگا لی کہ آپ نے طلاق دینی ہے، اگر شرط نہ بھی لگائے اور ذہن میں رکھے کہ جب اس سے میرا نکاح ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے پریشان کروں گی، ایسا اخلاق تاکہ یہ مجھے خود بھی بس طلاق دے دے، ایسی باتیں ایسی ڈیمانڈیں کروں گی کہ یہ کہے گا میں نے تو غلطی کی، اس سے میں نے کیوں شادی کی؟ یہ ساری چیزیں جو پہلے پلان عورت بنا لیتی ہے اور پھر نکاح کرتی ہے تو اس نے شادی کا پلان نہیں بنایا، اس نے تو بس بے غیرتی اور بے حیائی کا راستہ کھولا اپنے لیے۔ ہاں جو قرآن مجید میں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، اس کا مقصد ہے کہ بندے نے طلاق دے دی، عورت اپنے والدین کی سرپرستی میں چلے گی، بھائیوں کے اپنے وارثوں کی سرپرستی میں چلے گی، خود مختار ہے تو وہ الگ ہو گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنی طرف سے، اب دیکھیں جن عورتوں کو طلاق ہوتا ہے وہ 6 مہینے سال 2 سال آگے وہ شادی نہیں کرتی، پہلا صدمہ ہی نہیں ان کو بھولتا۔ ہاں اگر اس کا ذہن بن گیا ہے کہ اب ساری زندگی گزارنا اکیلے مشکل ہے، ازدواجی زندگی اچھی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے رشتہ تلاش کرتی ہے، اس میں خاوند کی مرضی نہیں ہوتی کہ خاوند کہے اس سے نکاح کرو، نہیں، اس میں جو خود ہے یا اس کے بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے سرپرست ہیں، یا کوئی بھی بندہ اس کو اس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، وہ آگے اپنی مرضی سے وہ نکاح کرتی ہے، نکاح کے بعد اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق لینے کی نیت نہیں، طلاق لینے کے سارے جو ہے نا معاملات وہ اس کے سامنے مہیا کرنے، ایسی فضا بنانی کہ مجھے طلاق دے دے تاکہ میں پہلے کے لیے حلال ہو جاؤں، اس نیت سے ایسا پلان نہ ہو
ٹھیک ہے، وہ آپس میں راضی خوشی رہتے ہیں جتنا عرصہ بھی رہتے ہیں، اور اس کے بعد ویسے ان کو یعنی نہیں بنتی اور وہ بندہ طلاق دے دیتا ہے، ہاں شریعت نے کہا اب اس کو طلاق ہو گئی ہے، یہ دوسرے بندے کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، طلاق ہو گئی ہے، اب پہلے بندے کو پتا چلتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو وہ پیغام بھیجتا ہے بھئی آپ نے بھی آگے شادی کی، ٹھیک ہے ادھر آپ کی نہیں بنی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ ہی شادی کر لیں، تو پیچھے ہم نے جو مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، زیادتی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں، آپ سے جو ہوئی ہیں آپ اس سے توبہ کریں، ہم دوبارہ نکاح کر لیں۔ شریعت نے کہا ہے کیونکہ اس کی آگے شادی ہو گئی ہے، اب وہ پہلے خامد سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس کا شرعی طریقہ جو جائز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ کو حلال میں سے جو ناجائز، حلال میں سے جو ناپسند، حلال چیزوں میں سے جو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ حلال یہ طلاق جائز ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پہلی بات آپ سے گزارش کروں گا اپنے خواتین و حضرات سے کہ میاں بیوی آپس میں ہیں، کتنا بھی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپ طلاق کے الفاظ منہ پر نہ لائیں، آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، اپنی عورت کو بستر سے الگ کر دیں، والدین کے پاس بھیج دیں، یا کچھ دن اس گھر میں نہ آئیں، ناراضگی کا کوئی یعنی طریقہ نکال لیں جس کے بعد آپ کی سلو اور رضامندی بھی ہو جائے، آپ راضی بھی ہو جائیں، لیکن طلاق کا لفظ استعمال نہ کریں، جتنا بھی غصہ آئے طلاق کا لفظ نہیں اپنے زبان پر لانا، ٹھیک ہے نا؟ تو بلکہ اس کو اصلاحی، میں نے کئی ایسے جوڑے دیکھے ہیں کہ میاں بیوی کی اتنی لڑائی، عورت نے کہا میں نے خلا لینا ہے، مرد نے کہا میں نے طلاق دینی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے، باتیں ہوتی رہی ہیں اور خلے کا لفظ زبان پر لائی لیکن لیا نہیں ہے، بندے نے طلاق دی نہیں ہے لیکن انہوں نے صبر کیا ہے، نوبت یہاں تک آ گئی علیحدگی پر، لیکن پھر بھی غصہ آنے کے بعد بھی صبر کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کے بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ اب بھی میاں بیوی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر میں جب طلاق ہوتی ہے، آپ عالم دین کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس وقت نہیں، جب آپ کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جب ابتدا ہوتی ہے تو آپ کسی بڑے، اپنے والد، اپنی والدہ، محلے کے ایسے مرد اور ایسی عورت کی طرف رجوع کریں جو بڑی عمر والا ہے اور جو اصلاح کرنے والا ہے، صلح کروانے والا ہے، سمجھانے والا ہے، جو آپ کے گھر کو یعنی روکنے والا ہے، لڑا کر گھر خراب کرنے والا نہیں، آپ اس سے پہلے رابطہ کریں۔ طلاق اور پہلی طلاق، دوسری طلاق، تیسری طلاق کے بعد آپ عالم دین کے پاس جاتے ہیں کسی کے پاس، جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے آپ اس وقت کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ آپ کو بھی سمجھا دے، آپ کی بیوی کو بھی سمجھا دے، تاکہ آپ کا گھر بچا رہے۔ آپ یہاں تک نوبت کیوں آنا دیتے ہیں کہ تیسرا مسئلہ تیسری طلاق تک پہنچ جائے؟ تو میرے بھائیوں، معاشرے میں سب سے بہترین کام ہے کہ میاں بیوی سلو کے ساتھ ہیں۔ شیطان رات کو اپنا تخت جب پانی پر لگاتا ہے نا تو وہاں پر اس کو بے شمار لوگ آتے ہیں، ہاں جی، چیلے شیطان کے، فلاں چوری کروا رہے ہیں، فلاں سے بدکاری کروا رہے ہیں، فلاں سے جناب ڈاکہ ڈلوا رہے ہیں، وہ کہتا ہے تم نے کچھ ہی نہیں کیا۔ ایک آتا ہے جی ہاں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے آ گیا ہوں، شیطان اس کو کھڑا ہو کر اس کو جفی لگاتا ہے، کہتا ہے بھائی تو نے اصل کام کیا ہے۔ کیوں؟ جب میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑا طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو خاندان لڑتے ہیں، لڑکی کے سرپرست ہو گئے اور ان کے رشتہ دار، مرد کے سرپرست اور ان کے رشتہ دار، یہ سب لڑتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا دنگل فساد ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کی زندگی تباہ اور لڑکی کی زندگی تباہ، اور دونوں کی جو اولاد ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے تنازع جھگڑے اور طلاق کی وجہ سے۔ شیطان کہتا ہے خوش ہوتا ہے تو نے صحیح کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، آپ میاں بیوی ہیں یا آپ نے شادی کرنی ہے یا شادی کی نیت ہے، یہ شادی ہونے والی ہے، آپ کے علاقے میں آپ کے جو بھی عالم دین ہیں، آپ ضرور ان سے مشورہ لیں، ان سے نصیحت کریں۔ پرانے وقت میں یہ طریقہ کار تھا، ہر ہفتے میں مسجد کے جو عالم دین ہیں، خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ان کی دعوت کرتے تھے، گھر میں ان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے آپ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، آپ ہمارے لیے، گھر کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے اتفاق کے لیے خیر و برکت کی دعا کیا کریں۔ اکثر یعنی ہفتے میں مجھے بھی بلاتے رہے بے شمار گھر والے، کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی لیکن یہ لوگوں کا پیار اور محبت ہوتا ہے، اور پھر اگر ان کی کوئی بہن بیٹی ناراض ہو یا ان کا کوئی بیٹے کا مسئلہ ہو، مولوی صاحب یہ ہمارے جناب لڑتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھا دیں۔ یقین کریں، ایک عورت آئی، اس کے پاس ایک بیٹی تھی، کہتی
कारी साहब ये मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती, इसको आप समझा दें। मैंने कहा बेटा आप नमाज पढ़ा करें, ये अल्लाह का हक है, माँ के कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नहीं, अल्लाह के कहने पर पढ़ो। तो इसी तरह मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जो है ना वो सुलझ जाते हैं, समझ जाते हैं। तो ये जो मैंने सारी वजाहत कर दी है, तो अगर कोई भाई किसी को ऐसा कोई मसला हलाले के मतलब सवाल करना हो तो मेरी व्हाट्सएप में आकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका आपको जवाब और मुतमिन करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।